कहवा बताना चाहता हूं। ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबालें, चाहे दूध मिला लें, बगैर दूध के इस्तेमाल करें। हर मौसम में और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहां ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग। एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बाला था। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में वगैरह। तो उन्होंने एक कहवा निकाला उस दौर में। उसकी एक सादा सी पैकिंग होती थी, लेकिन उस दौर की शानदार पैकिंग थी कि ये कहवा वो है। उनका दावा था कि जो शख्स बिस्तर मर्ग पे है, बस मौत के लिए आप उसके हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, उसके मुंह में चंद कतरी कहवे के डाल दे, बंदा उठ के बैठ जाएगा। उसके बड़े फायदे, बहुत फायदे, मैं इसके फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके फिर फार्मूले को, उसके नुस्खे को लेने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। ये गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में। ये उस दौर में जंगल था, आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है लाजपत, अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहां करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल, ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा कि मैंने लिखा था। 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था, इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसके बहुत ज्यादा। हाँ, किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपनी दस्तरखान की जीनत बनाए। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे
مجھے گھول کے کھا جائے گا، ایسی بولتے تھے، اللہ والے تھے۔ یہ بہت عجب کہوا ہے، بہت عجب کہوا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے، اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے، ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں ہے، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس وقت تھا ہی لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ، ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تھیویں تھے، ہزار تھیویں، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی۔ یہ کہنا بہت فائدہ مند ہے۔ غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا، چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے، اب اس میں دیکھ لیں گے، اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں، اور 1/4 چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، میٹھا ڈالیں، شاید جو بھی، اس کو چسکی چسکی پئیں، بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا، پھر اس کے فائدے کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع، اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں، یہ اس کے فائدوں میں، اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے۔ یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی کہوا، بہت پرانا، اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام۔ تو میں نے کہا یا اللہ کوئی کہوا مجھے بنا دے، اناب سپستان بہی دانا، میری اماں رحمت اللہ علیہ کا کہوا تھا، جس کی پوسٹ چلی تھی کہ اگر ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے 1 کپ یہ کہوا پی لے، ابھی بھی پوسٹ آئی ہے، اس کا ریفرنس بھی اس میں ڈالا ہے ہم ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک ہمارے مخلص ہیں بمبئی کے، تو ان سے میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو پیا جاتا ہے، انہوں نے پھر 2 تھرمس بنا کے مجھے بھیجے۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کہوے سے روٹی بھی کھا لی، رات میں نے کہا کیا کھاؤں، بھوک لگی ہے، روٹی پڑی تھی، کاک پڑی تھی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، وہ پوسٹ پڑھی آپ نے کاکی کی، یہ پنجابی والی کاکی نہیں پنجابی والی کاکی بچی کو کہتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کہوا کمال ہے، عجب کمال ہے وہ کہوا۔ میرے خیال میں اگر آپ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، بندہ کہاں سے چلا، اسلام آباد میں چلا، ایک بندہ اس دن یہاں بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا، اسلام آباد سے چلا، بڑا کنگ ہے، نام خان لکھواتا ہے، دائیں بائیں بڑے بڑی ہاتھی لے کے چلتا ہے، ایسے بیٹھے سامنے رو رہا تھا، اور میں نے کہا اس کو کہوا پلا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مثال پتہ کیسے ہے، میں وضو خانے میں بیٹھا تھا، ادھر وضو کر رہا تھا، تو وضو خانے میں نے کہا آپ نے جانا تھا، گئے نہیں؟ اب ذرا اس کے جواب سنیں اس کا، کہنے لگا وہ اپنا مچھر کے پر کا مسئلہ تھا۔ جواب سنا، میں نے کہا آپ نے جانا تھا سفر میں، آپ گئے نہیں؟
کہہ رہے وہ مچھر کے پر کا مسئلہ تھا پر اس لیے نہیں جا سکا. اچھا میں نے کہا وہ بھی حل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر اس کا حل ہو گیا. کیا؟ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یعنی دنیا کا مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے. اس نے مجھے اس حدیث کے حوالے سے لفظ کہا ہے. میں نے کہا آپ نے جانا تھا کہ اللہ وہ مچھر کے پر کا مسئلہ تھا اس لیے میں نہیں جا سکا. تو وہ خان رو رہا تھا, چیخیں مار رہا تھا. میں کہا تھوڑا سا ایک کپ کا مسئلہ ہے, اس کو پلا دو. اس قہوے نے اتنا فائدہ دیا اور سستے سے سستا قہوہ ہے, بہت کمال کا ہے. خود لے لیں, 1 پاؤ اناب لے لیں, 1 پاؤ سپستان لے لیں اور 50 گرام نہ لیں آپ, 70 گرام لے لیں, کیونکہ 50 گرام جو ہے وہ ایک چھٹانک نہیں بنتا. تو 70 گرام آپ بہی دانہ لے لیں. اناب بھی کچھ کوٹ لیں, سپستان بھی کوٹ لیں, بہی دانہ نہ کوٹیں. مکس کر کے ان کے اس مجموعے آپ 21 پیکٹ بنا دیں. کتنے؟ 250 گرام اناب, 250 گرام اور 250 گرام سپستان, لسوڑیاں, جسے سپستان کو لسوڑیاں کہتے ہیں, لسوڑی ہوتی ہیں. اور 70 گرام بہی دانہ. بھی کا مربع بھی ہوتا ہے, بھی کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے, اسے بھی دانہ بھی کہتے ہیں, بہی دانہ بھی کہتے ہیں. اب یہ پیکٹ بنا لیں. کتنے؟ 21. ½ کلو پانی گرم میں رات کو یہ پیکٹ بھگو دیں, اور ڈھانک دیں. صبح اٹھ کے اس کو ابال لیں, صرف 6-7 منٹ ابال کے 10 منٹ پھر رکھ دیں. خوب ابالیں ذرا. اور اس کے بعد کچھ ہلکا ٹھنڈا ہو تو اس میں سے کپ پی لیں. میٹھا ڈالنا چاہیں تو میٹھا ڈال لیں, کپ پی لیں اور وہ پڑا رہے اور سارا دن یہ پی لیں. پھر گرم کر لیں, سردی ہیں تو پھر گرم کر لیں, گرمی ہے تو تازہ رہنے دیں. بعض اوقات آپ کو گرمیوں میں اس کو فریج میں بھی رکھنا پڑے گا کہیں خراب نہ ہو جائے, کیونکہ اس میں لیس ہوتی ہے. ڈپریشن کا, ٹینشن کا, پرانے نزلے زکام کا, ذہنی کھچاؤ, تناؤ, دباؤ کا ایسا زبردست علاج ہے, ایسا کمال علاج ہے. اور جب سے یہ پوسٹ ڈالی ہے کئی سال ہو گئے, کتنے بے شمار لوگوں نے, کتنی دنیا نے اس پوسٹ کو پڑھا ہے اور کتنی دنیا نے اس کا فائدہ پایا ہے, کتنی دنیا نے اس کو نفع پایا ہے. اپنے معمولات میں رکھیں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کرے ٹھیک ٹھاک رہیں, آپ اس کا قہوہ پی لیا کریں. اچھا خوش ذائقہ ہے, بہت خوش ذائقہ ہے, مہمان نوازی میں بہترین ہے, لاجواب ہے, بہت خوش ذائقہ ہے, بہت لاجواب ہے اور سستے سے سستا ہے اور باکمال بہترین ہے. پرانا نزلہ, پرانا زکام, جس کی نظر گر رہی ہو, اینک کا شیشہ بڑھ رہا ہو, نہیں نمبر بڑھ رہا ہو, اور دماغی کمزوری ہو, اور موجودہ جو ذہنی ڈپریشن, ٹینشن. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ گھر سے نکلا کریں اس کا تھرمس بڑا سا بنوا لیا کریں, دن میں 5-6-7 دفعہ ایک کپ پی لیا کریں چسکی تھرمس میں. شام کو آیا کریں, ختم ہو جائے, صبح بیوی سے کہا کریں میری دفتر دکان پہ جاتے ہوئے ایک اور تھرمس بنا دیں. کچھ تھرمس بنانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ پہلے حال یہ ہوتا تھا, تھرمس مجھے ایسے نظر آتا تھا جیسے شاہی قلعے کا مینار ہے, ہر چیز ایسی عجیب پریشان نظر آتی تھی. کہنے لگے اب میری زندگی میں سکون ہے, زندگی میں راحت ہے, اور ڈپریشن ٹینشن کی گولیاں ختم ہیں, اس کے انجیکشن لگاتا تھا وہ انجیکشن ختم ہے, اور اللہ پاک نے میرے اوپر فضل اور کرم اور رحمت کے دروازے کھول دیے. 1-2 بات میں میرے عرض کروں گا کہ آپ حضرات نا اس قہوے کو ضرور پیئیں, خود بنائیں, سستا ہے, اسے اپنی زندگی کا معمول اور سردی گرمی میں استعمال کریں.
بہت بڑی بیماریوں سے بچے رہیں گے. بہت اچھا. جوڑوں کے اور کمر کے مریضوں کا علاج ہے. شوگر کے بلڈ پریشر کا تو کمال علاج ہے. ہیپاٹائٹس کا علاج ہے. معدے کا علاج ہے. دل کی بیماریوں کا، جس کے دل کے وال، دل کا دورہ یا دل کے مسائل ہوں، اس کا بہت زبردست علاج ہے. چہرے کے دانے، الرجی، پھنسیاں اور پمپلز اور ان چیزوں کی الرجی کے لیے، خارش کے لیے اس کا علاج ہے. عناب ہے اس میں. عناب کے بارے میں ہماری طب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے، عناب وہاں ہوگا جہاں 100 سال زندگی ہوگی اور حسن بے مثال ہوگا. بس عناب وہاں ہوگا جہاں 100 سال زندگی ہوگی اور حسن بے مثال ہوگا. عناب ہوگا ہی وہیں، اور جو عناب کو استعمال کرے گا اس کو یہ 2 چیزیں پہلے ملیں گی، باقی فائدے تو اس کے بے شمار بعد میں ملتے ہی رہیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ اس میں عناب ہے، بہت زبردست عناب ہے. اور دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی غذاؤں کو سادہ. اچھا، اس کی ترتیب ہم نے تسبیح خانے سے شروع کی ہے کہ یہاں جو روٹی ہم دیتے ہیں، آئندہ بھی کوشش ہوتی رہے گی، تو کوشش ہے حالات نہ بدلے تو دیسی گندم خود پیستے ہیں، اوپر چکی لگائی ہے اور خود پیستے ہیں، اور دیسی گندم استعمال ہوتی ہے. دیسی گندم. ہمارے ایک صاحب تھے کہ وہ ہمارے لنگر خانے کی روٹی برداشت نہیں کر سکتے تھے، باہر کی روٹی کھاتے تھے. کہنے لگے میں کراچی رہا ہوں، وہاں باہر کا روٹی کھا 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 کے تو مجھے یہ دیسی روٹی برداشت نہیں ہوتی. پھر کچھ عرصے کے بعد روٹی کھائی تو دیسی گندم کہنے لگے اس سے بڑھ کے کائنات میں نعمتی کوئی نہیں تھی، میں تو یہ کھائی آج تک اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تھا. تو اپنی زندگی میں دیسی غذائیں استعمال کریں. اور یہ آج کل لوگوں کو ڈینگی ہوا، بیمار ہوئے، اس کے بعد بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں نے ٹوٹکا بتایا تھا، اور جتنے لوگوں کو میں نے بتایا اور جس کو میں نے بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا. آملہ مربع 3، کھجور کے دانے 3، کشمش سوگی جسے میوہ کہتے ہیں 21 دانے یا 40 دانے، اور باداموں کی گریاں بھی 21 دانے یا 40 دانے. یہ رات کو بھگو دیں، گٹلیاں نکال لیں، کھجور سے بھی آملے سے بھی. رات کو کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو خوب گرائنڈ کریں، شیک کریں، اور اس میں 1 کپ دودھ ڈال دیں. سخت سردی ہے تو گرم کر لیں، سردی نہیں تو سادہ رہنے دیں. عجب چیز ہے، 3 دن میں کھوئی ہوئی رونقیں واپس لوٹتی ہیں. حاملہ کی کمزوری، خون نکل گیا ہو کہیں چوٹ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کہنے لگے جی پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے ہیں، RBCs اتنے ہو گئے ہیں، پلازما اتنا ہو گیا ہے، یہ اتنا، اس کے لیے بہت کمال چیز ہے، زبردست چیز ہے. یہ شیک، یہ سیرپ صبح آپ ناشتے میں استعمال کریں. ناشتہ یہی کر لیں، چسکی چسکی پی لیں، ناشتہ یہی کر لیں اور ناشتہ میں اس کو استعمال کریں. ڈینگی آیا، بیمار ہوا، کمزور ہوا، کہنے لگے 1 ہفتے کے اندر اندر کمزوری ختم ہو گئی. یہ بہت زبردست چیز ہے. دیکھیں میں کیوں بتا رہا ہوں، مہنگی دوائیں وہ اثر نہیں کرتی، مہنگی دوائیں وہ اثر نہیں کرتی. میری ساری گفتگو کا مطلب مخلوق کی خیر خواہی ہوتا ہے. میرے ساری زندگی کی باتیں انسانیت کا نفع ہے، وہ روحانی طور پہ مل جائے، وہ جسمانی طور پہ مل جائے. اور آپ صحت مند کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور رب کی عبادت کریں گے. کسی نے پوچھا صحت ہونے کے راز کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا اس لیے بتا رہے کہ صحت سے اللہ کو راضی کریں گے عبادت سے، اور اس صحت سے مخلوق کو راضی کریں گے خدمت سے. 2 بندوں کو راضی کرنا ہے، کس کو؟ اللہ کو. کس سے؟
इबादत से और मखलूक को किससे? खिदमत से। हम इसलिए सेहतमंद हो रहे हैं, हमारी सेहत का मतलब यही है, और मैं आपको सेहत के राज बता इसलिए रहा हूं। तो ये दो चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और जरूर अर्ज करूं। मैं 5वें चक्कर में था, 5वें सही के, इसे सफा मरवा कहते हैं, और ये कैफियत भी पहली दफा मिली। दुआएं मांग रहा था, अल्लाह से अर्ज कर रहा था। 5वें तो पहले एक वाकया सुना दूं, फिर आपको ये बात समझ आएगी, जरूर सुनिएगा। ये मेरी आज की बातें, दर्स मैंने जो आज की बातें हैं, इसको अगर कोई बंदा बार बार सुनेगा तो उसमें से बहुत सी बातें मिलेंगी। आज ये धीमी धीमी बातें बड़ी गहरी हैं, बड़ी गहरी हैं। ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा जिंदगी में। शेख ने अपनी किताब फज़ाइल सदकात में एक वाकया लिखा है। वाकया ये लिखा है कि एक बंदा था, मक्का में अमानतदार था, लोग उसके पास अमानतें रखते थे। तो एक बंदा उसके पास अमानत रख के कहीं सफर में चला गया, वापस आया, पता चला कि वो तो मर गया, और उसके वारिस जो है वो कहने लगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई पता नहीं कि है या नहीं है। तो मक्का के औलिया के पास गया, अल्लाह के वलियों के पास गया। मक्का के औलिया और अल्लाह के वलियों के पास गया। जब औलिया के पास गया तो उन्होंने कहा कि एक तरकीब बताते हैं, तेरी अमानत तुझे मिल जाए तो। जितनी भी दुनिया में नेक रूहें हैं वो जमजम के कुएं में रहती है। पूरी कायनात में नेक रूहें हैं, वो बीरे जमजम, बीर कहते हैं कुएं को, जमजम के कुएं में रहती है। और जितनी दुनिया में बदकार रूहें हैं वो बरहूत के कुएं में रहती हैं, वो यमन की तरफ है। तो पहले जा जमजम के रात की आधी रात में जमजम के कुएं पे जा और उस बंदे को पुकार, उसको आवाज दे। ये शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है, मैंने किताब का हवाला दिया। तो जाके उसको पुकार, वो तेरी पुकार का जवाब देगा और कहेगा कि तेरी अमानत फला जगह मौजूद है। आधी रात के वक्त वो गया, आधी रात के वक्त, जब आधी रात के वक्त वो गया तो उसने बार बार पुकारा, जवाब ना मिला। जमजम के कुएं से, जमजम का कुआं अभी बंद किया है। आज से 20-22 साल पहले तो मैंने देखा था उसको, उसके आसार थे, सामने थे। अभी वो क्योंकि उस तरफ जो है मजमा जाके परेशान होता था, तवाफ करने वाला, कुआं सामने आ जाता था, तो बंद कर दिया। कुआं तो नीचे अब भी है। अब वो उन औलिया के पास फिर गया, कहने लगा कि आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो बहुत सखी था, बहुत नेक था, उसकी रूह को तो जमजम के कुएं में होना चाहिए था, लगता है किसी पकड़ में है। अब आप तुम जाओ बरहूत के कुएं में। उसने सफर किया, बरहूत के कुएं पे गया और वहां जाके आवाज दी, और पहली ही आवाज में उस बंदे ने कहा, हाँ तेरी अमानत मौजूद है, फला जगह मैंने दफन की हुई है, तू जाके निकाल ले। ये एक वाकया है कि नेक रूहें कहां जमा होती हैं दुनिया में? जमजम के कुएं में। अल्लाह के वलियों की रूहानी दुनिया के उरूज का वाकया है, अपनी अकल से ना समझेगा,
اس لیے میں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی کتاب کا حوالہ دانستہ دیا ہے. اور جو بدکار روحیں ہیں وہ برہوت کے کنویں میں ہوتی ہیں. جب میں 5ویں چکر میں تھا، اس میں سعی میں، سعی کہتے ہیں صفا مروہ، صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، اس طرح 7 چکر لگانے ہوتے ہیں طواف کے بعد. تو ساری ارواح جتنی بھی تھیں زمزم کی، ایسے اللہ کا نظام چلا کہ وہ سامنے آ گئے. اور پھر میں جو پڑھ رہا تھا ان کو ہدیہ دینا شروع کر دیا، اور ان کو ہدیے دیے، بہت زیادہ ہدیے دیے. پھر ان سے کچھ گفتگو، کچھ باتیں، اور بہت زیادہ. اور پھر میں نے انہیں حوالے کیا، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا کہ یہ نیک ارواح جو ہیں یہ قیامت تک نگہبانی کرتی ہیں اللہ کے امر سے. کس کے امر سے؟ نگہبانی کرتی ہیں. یہ زمزم کے اور برہوت کے واقعے کو میں کبھی کھولوں گا تفصیل سے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ ذرا غور سے سنیے گا. آپ بابا پرانے بابوں سے پوچھیں، کوئی پرانا فوجی آپ کو اگر ملے اس سے پوچھئے گا. انگریز کی فوج میں باقاعدہ ہر فوجی کو گڑ دیا جاتا تھا، پوری ایک مقدار ہوتی تھی کہ ہر فوجی کو روزانہ اتنا گڑ دینا ہے، یا ہفتے کا یا مہینے کا اتنا گڑ ہے اور وہ کھائے گا. انگریز کی فوج میں گڑ لازم ہوتا تھا. ہمارے راولپنڈی کے دوست ہیں، راولپنڈی میں ایک جگہ اوجڑی کرتے، کہا یہاں میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو یہاں ایک آرمی کی چھاونی تھی، تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو بعض اوقات بعض فوجی ہمیں خوش ہو کے ہمیں گڑ دیتے تھے. تو ہم نے کہا ہمیں ملتا ہے گڑ، اور ہم بعض اوقات گڑ کھانے کی وجہ سے ان کے ہاں چلے جاتے تھے. 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے تھے، ہمیں وہ خوش ہو کے گڑ دیتے تھے اور پیار کرتے تھے کہ ہمارے بھی ایسے بچے ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہم گھروں سے بہت دور ہیں، کئی ماہ گھر نہیں جاتے، کئی عرصہ گھر نہیں جاتے. وہ اپنے بچوں کے انس میں ہمیں پیار کرتے تھے اور اس وقت ہمیں گڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گڑ ہمیں سرکار دیتی ہے، ہم گڑ کھاتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. پھر مورچے کھودنے کے لیے مشینیں نہیں ہوتی تھی، پھر پیدل چلنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، ایک طاقتور فوج ہوتی تھی، اس طاقتور فوج کے ساتھ گڑ تھا. اب تاریخ اٹھائیں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ کو کنگھالتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اس کی جستجو میں رہتا ہوں. حیدر علی ٹیپو کے والد سلطان نواب حیدر علی رحمت اللہ علیہ، ان کی فوج بے مثال فوج تھی، لازوال فوج تھی. لیکن ان کی فوج نے کی طاقت میں جہاں اور حیدر علی کی تدبیریں تھیں، وہاں ان کی فوج کی غذا میں گڑ تھا. دیسی گھی تو ویسے ہی تھا، ڈالڈا گھی، آئل وغیرہ تو اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا، گڑ ساتھ شامل تھا. پچھلی تاریخوں کی خانقاہوں میں دیکھیں، آستانوں میں